नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबा वअरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुस्नल ख़ातिमा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत ला इलाहा इल्ला अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज एक फिर हम लोगों को मौका अता फरमाया है कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए, इस मजलिस में बैठना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ बैठना खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला के कलाम को सीखने समझने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ बैठना कबूल फरमाए और हम लोगों को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए और कुरान की समझ अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, उसके मुताबिक अमल करना हम सबके लिए बहुत आसान कर दे और इन तालीमात को सीख कर समझ कर दूसरों तक अपने अमल और अपनी ज़बान और अपने कलम के ज़रिए पहुँचाना आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात। और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला अजला अता करे। अल्लाहुम्मा शिफ़ मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। और अल्लाह ताला हम सबको भी तमाम बीमारियों से, नागहानी आफतों से, बुरी तकदीर से, बदबख्ती पा लेने से और तमाम अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह अश-शूरा आयत नंबर 11 टू आयत नंबर 29 तक इंशाल्लाह पहले तिलावत सुनते हैं, फिर मजीद और इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाम अलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 11 सूरह शूरा। कौम फ़िरऔन के पास अला यत्तकून के वो डरते नहीं। तो यानी कि इससे पहले हम लोगों ने देखे कि अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाकया है ना, सुभान अल्लाह, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और सूरह अल अराफ में जो है वो पूरी डिटेल में आया है। तो आपको अगर इसके बारे में और थोड़ा यानी आपको पहले से मालूम करना है तो आप सूरह अल अराफ, हम इंशाल्लाह आपको आयत बताते हैं। आयत नंबर 103 से ये स्टार्ट होती है। तो आगे बहुत सी आयत जो है वो इसी बारे में आई है, तो आप उसको भी, आप उसका भी मुताला कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसमें सारी डिटेल जो जितनी बार पहले भी जो आई है उसमें पूरी सीक्वेंस के साथ आई है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहि सलाम का किस्सों में सबसे पहले यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए जो है वो अंबिया के किस्से यहाँ बयान फरमा रहे, और उनमें सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम का किस्सा बयान किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो
مشکلات آ رہی تھی نبوت کو لے کر اور رسالت کو لے کر پیغام پہنچانے کے راستے میں جو مخالفت کر رہے تھے لوگ، تو وہ اپنی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے. مگر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو وہ کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس، جو کہ ایسا بادشاہ تھا کہ جو فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. تو یعنی وہ ایسے بادشاہ تھے کہ جو اپنے آپ کو رب العلیٰ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو رب سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جابر بادشاہ کے پاس بھیجا تھا فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر. اور اس کا جو ذکر ہے آگے کی آیت میں، اس سے پہلے والی بھی آیت میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ جب کوہ طور پر جب گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ نادى ربك موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، کہ جاؤ موسیٰ کس کے پاس؟ ظالم قوم کے پاس. ظالم قوم یعنی قوم فرعون کے پاس. قوم فرعون جس کا آگے یہاں اس آیت میں ذکر ہے، قوم فرعون الا یتقون. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو اس بات سے یعنی اس آیت سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ تبلیغ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا، وہ پتا چلتا ہے کہ وہ ہے لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنا. کیوں اللہ تعالیٰ کی خشیت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو برائیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے وہ بغیر یعنی دھڑلے سے جو ہے وہ گناہ کے کام کرتے رہیں گا. تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام لے کر بھیجا، تو اس کا جو مقصد پیچھے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کے ظالم قوم کے پاس جاؤ. اور ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، اور قیامت تک آنے والی ذریت کو، اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہم آتی نفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسی اللہ تعالیٰ کی خشیت ڈال دے جو ہمارے اور ہمارے برائیوں کے درمیان، گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. پھر آگے کیا ہے؟ قول ربی، کہاں؟ اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ایکذبون، کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، کہ جو ڈرتے نہیں ہیں، قوم فرعون کے پاس جو ڈرتے نہیں ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو ان کے پاس جاؤ. تو فوراً سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ کب کا انسیڈنس ہے کہ جب مدین سے واپسی ہو رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر جو جب کہا کہ جاؤ ان کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے جو پہلے کے واقعات جو ہے نا، وہ سارے ان کے آنکھوں کے سامنے آ گئے، اور کئی قسم کے خطرات جو ہے ان کو سامنے نظر آنے لگے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ یعنی میری دعوت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ دعوت الی الحق، حق کی طرف. تو کی اہمیت، یعنی ان کو لگا کہ یہ تو مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو وہ بھی، اور مجھے بلانا ہے وہ بھی کسے؟ کہ فرعون، کہ جو اپنے جو تکبر والا بادشاہ، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ، اور اس کی قوم کو. اور اس کی قوم کیا کرتی تھی؟ سب بھی یہی مانتی تھی، اس نے لوگوں کے دلوں میں یہی ڈال کے رکھا تھا کہ اس کو جو ہے وہ رب سمجھے، فرعون کو. تو اس کے سامنے جانا ہے، اور وہ بھی کون سے قوم کے تھے؟ یہ ساری باتیں اب یاد رکھے، غلام قوم کے، ان کے ہی غلام، یعنی فرعون کی جو غلامی کرتے تھے وہ غلام قوم کے فرد تھے. یہ پرورش بے شک ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں، مگر تھے تو وہ غلام قوم کے. تو یہی بات یاد آئی پھر، جو جس کو انہوں نے دبا کے رکھا تھا. اور پھر پلس پھر وہ ان کو اپنا جرم یاد آیا. ایک تو وہ فرار ہو گئے تھے، ان کے ہاتھوں یعنی ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا ایک قبطی کا، تو وہ مجرم تھے اور وہاں سے فرار ہو گئے تھے. تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آئی، تو جس کی وجہ سے ان کا سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہیں خوف لاحق ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی موسیٰ
یعنی جو انبیاء بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان کے بھی دلوں میں یعنی انہیں بھی خوف ہو سکتا ہے، طبعی خوف جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی نا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، تو بہت یہ بڑی ذمہ داری تھی، تو اس کے لیے ان کے دل میں یعنی وہ ڈر لگا، اور موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جو ابھی ساری باتیں بتائے نا کہ ان کو یہ ساری باتیں ان کو یاد آ گئی، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گا، تو اس کے لیے وہ ڈر گئے۔ اور پھر آگے کیا دیکھتے ہیں، وَيَضِيقُ اور گھٹتا ہے صدری سینہ میرا، ولا ينطلق اور نہیں چلتی لسانی میری زبان، فارسل تو بھیجے الی ہارون، ہارون کی طرف، یعنی نبوت، یعنی وہ تو ایک تو ڈر گئے، اور ان کا سینہ موسیٰ علیہ السلام کا سینہ تنگ ہو گیا، اور سینہ تنگ ہونے کے کیا کیا ابھی ہم نے بتایا، کون بتائیں گا کیا کیا وجوہات تھی سینہ تنگ ہونے کی، ابھی جو بتایا جلدی سے بتائیں آپ لوگ تاکہ اچھی طرح سے یاد دہانی ہو جائے، کیا کیا دل میں خطرات ہوئے، خدشات آئے، کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے؟ یہ باجی وہ جو ہے نا وہ میری سرکش قوم ہے، وہ جھٹلا دیں گے مجھے ہاں اور میرا کہنا نہیں مانیں گے۔ جی، کیونکہ وہ اور غلام ان قوم سے کے تھے نا وہ، اور ہاں ان سے قتل ہوا تھا تو وہ قتل ہوا قتل تھا، کے اس کی وجہ سے ان جی کو ڈر خوف لاحق ہو گیا تھا، قتل وہ کرنے پکڑ کی لیے وجہ سے جائیں ان گے۔ لوگوں کو ہاں، مار ایک دیں تو گے بول غلام کے وہ قوم ڈر کے تھا۔ تھے تو دبے ہوئے تھے ہے نا، اور ان کا احسان تھا یعنی فرعون کا احساس ذمہ احسان تھا ان داری کے بھی اوپر، ہاں، اور احساس ذمہ داری، تو یہ ساری باتیں آپ یاد دھیان میں رکھیں، تو جس کی وجہ سے ان کا سینہ یعنی تنگ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ اور یہاں جو ہے نا یضیق صدری یعنی کہ سینے کی تنگی، جب انسان کو، اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو سانس نہیں آتی، دل گرفتار ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، اندیشوں کی فکر ہوتی ہے، احساس ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے سینہ گھٹ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پچھلی زندگی کے سارے واقعات آ گئے، سارے حالات جو ہے وہ سامنے آ گئے، یہ ساری چیزیں وہ یاد کر کے آپ کو یہ جو سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی کہ میں اتنی بھاری ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا، اور یہ سمجھنا کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، جب دیکھیں کوئی بھی یہاں یعنی اپنی کلاس کا ہی لیجیے، جب ہم بھی جب طالب علم تھے، ابھی بھی طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کا طالب علم بنائے رکھے، تاکہ ہم لوگ قرآن سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، عمل کرنے والے بنے رہے، تو جب ہم لوگ جب ہمارے استاد جب ہم سے کچھ کہتے تھے کوئی بات کرنے کے لیے یا کچھ کوشچن کرتے تھے تو ایک دم سے سینہ گھٹ جاتا تھا، ارے کیا بولا، حالانکہ آتا بھی ہوتا تھا آنسر، تب بھی پڑھنے نہیں ہوتا تھا کبھی کبھار نا، یا تو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو فوراً سے یعنی سینے میں پہلے گھٹن آتی، پھر بعد میں ہمت ہو جاتی تھی کیسے بھی کر کے نا، تو سبحان اللہ، تو یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری تھی، تو ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے نا، ہم لوگ تو اپنے ہی لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے کبھی کبھی کتنی بار سوچتے یہ سب کے ساتھ یہ سب اس کا مشاہدہ کرتے رہیں گے کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی مجلس میں اپنے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہم لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ بولو بولو بولو، مگر کیسے سے سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور کیسی زبان نہیں کھلتی، اور ابھی دیکھیں ہم لوگ دین کے مجلس میں تو کیسی ہم سب کی زبانیں کھلتی ہے اور کیسے ہم ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں اچھی اچھی، مگر جب کسی اور مجلس میں ہوتے بعض دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو گیا، اور وہ یہاں جو بات آئی نا ولا ينطلق لسانی اور زبان میری نہیں چلتی، یعنی یہ اشارہ، تو اس میں بھی یعنی مفسرین کے مختلف رائے ہے، ہم لوگ طالب علم ہے تو ہم لوگ پوری یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہی ریزن ہوگا، مگر جو مختلف تفاسیر میں جو مفسر جو لکھتے ہیں وہی بات ہم لوگ سن کر اور پڑھ کر جو ہے وہ یہاں پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کے بھی کئی ہے کہ وجوہات آتی ہے، ایک تو دیکھیں سب سے پہلے جو یعنی ایک ابھی جیسے کہ ہم نے بتایا جب ہم لوگ اکیلے میں رہتے ہیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، اپنے لوگوں کے جیسے لوگوں میں ہوتے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم لوگ ہر طرح کی، لیکن جب کسی کے سامنے بولنے کے لیے کہا جائے، جب اسٹیج پر کسی کو کھڑا کیا جائے یا کسی گیدرنگ کو یہ کرنے کے لیے کہا جائے تو کیسے زبان ہماری لڑکھڑانے لگتی ہے، یعنی بات کرتے ہوئے آتے ہوئے بھی نہیں آتا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے نا، اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے، اور آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، یعنی تھوڑی یعنی جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط تھے یہ تھے، مگر زبانی طور پر تھوڑی لکنت تھی، اور بعض تفسیر میں یہ اس واقعہ کا ذکر ہے کہ ابھی واللہ عالم، ہاں
تو مگر بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو انہوں نے داڑھی کو پکڑ لیا، کسی فرعون کے داڑھی کو پکڑ لیا، تو فرعون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ یعنی جو نجومیوں نے جو بات کی تھی نا، کہ جو ان کے نجومی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس جو فرعون کے جو تخت کو جو الٹ دے گا، تو اس کے ذہن میں فوراً سے یہ خیال ہے کہ یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس نے میری داڑھی پکڑا ہے، حالانکہ وہ بچہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی اس میں پرورش پا رہے تھے نا، تو سبحان اللہ، تو یہ خیال ہے، تو ویسے ہی اس نے حکم دیا کہ یعنی کہ اس کو اس کے سامنے جو ہے وہ دو، ایک تو آگ کا انگارہ رکھے اور ایک یہ لانے کا حکم دیا گیا ڈائمنڈ کا، تو پھر وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام ابھی پتہ نہیں یہ کتنی حقیقت ہے، مگر بعض تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، واللہ اعلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام پکڑنے جا رہے تھے ہیرے کو، لیکن فوراً سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر جو ہے وہ ہاتھ میں جو پکڑا دیا انگارہ، اور پھر انہوں نے زبان پہ رکھے، اور جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور پھر ان کے اندر جو لکنت جو ہے نا زبان کی وہ پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ تو اس کا مگر دلیل کے ساتھ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، مگر بعض تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، تو یعنی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس میں سے کہ جس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اور میری زبان نہیں چلتی، تو فارسل الی ہارون، تو بھیجو میرے ساتھ ہارون کو، اور اس کے بارے میں کہ میرے بھائی ہارون کو بھیجو، اس کے بارے میں بھی سورہ اعراف میں بھی، اور ابھی بھی ہم لوگوں کی ایک سورہ ہوئی اس میں بھی یہ بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اس کے بارے میں یعنی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے یہ سارے سبق وغیرہ، کہ جب یعنی کوئی نیکی کے کام میں ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لینا چاہیے، وہ ساری جو باتیں تھی ہم نے اس میں بتا دی تھی، تو ابھی ہم لوگ اس پہ نہیں بات کرتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو کچھ ایک پوائنٹ نیکی کے کام میں انہوں نے جب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کہا تعالیٰ سے کہ کہا کہ میرا وزیر بناؤ، ہارون کو میرا جی وزیر بناؤ یہ تھا میرا کہ وہ وزیر بناؤ، میرا ہاں صحیح کام بات ہے۔ کرنے میں مدد ہاں، کرے۔ یعنی جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں اپنے بھائیوں یا جو بھی رشتے دار ہیں ان کو اس میں شامل کرنے کے لیے دعا جی کرنی چاہیے، یہ جی، تھا۔ بارک اللہ فی علمک، بالکل صحیح ہے، ہاں بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم، ہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے نہیں جو چاہے فرینڈ ہو چاہے دوست ہو، یعنی چاہے دینی بہنیں ہو یا اپنے سگے بھائی بہن ہو، تو لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب کروں گی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے نیکی کے اور خیر کے کام میں جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ اس سے ہمت بھی ملتی ہے نا اور زیادہ آسانی سے ہو سکے، تو اور یہ پورے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت دینے کے لیے ایسے انسان کو چنا کہ سبحان اللہ کے جن کی زبان میں جو تھی لکنت تھی، اور وہ صحیح سے بول نہیں سکتے تھے، یعنی فصیح اللسان نہیں تھے، اور یہی جو ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام جو وہ فصیح اللسان تھے، تو سبحان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس کو چنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری قابلیت کو دیکھ کر نہیں چنتے کسی کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کے لیے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی ظاہری قابلیت کو ہی دیکھ کر کسی کو پسند کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی اندرونی جو قابلیت، جو ان کی سچائی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام میں جو سچائی تھی، جو خیر خواہی تھی، اور جو بھی تھا ان کے اندر جو خوبیاں تھی، اور اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حالانکہ جو دوسرے جو سردار تھے وہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول ہی بنانا تھا تو طائف یا مکہ کے کوئی سرداروں میں سے ہم میں سے کسی کو رسول بناتا ہے، تو وہ یتیم اور جن کے پاس یعنی مال اور اس کی تنگی ہے تو ان کو اپنا رسول بنائے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ظاہری اور یہ مادی چیزوں کے اوپر نہیں دیکھتے، یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو بھی کس طرح سے ہم لوگ جج کرتے ہیں کہ ہاں کس کا کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنا اسٹیٹس ہے، کتنا مال ہے، یہ دیکھ کر ہم لوگ کسی کو جج کرتے ہیں کتنا پاور ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اندر کو دیکھ کر کہ انسان کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی خیر خواہی ہے لوگوں کے لیے، وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو
اپنے لیے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی یہ گزر چکا ہے نا, یہ پہلے ہوا نا کہ وہ جب مدین گئے تو وہ کس طرح سے لڑکیوں کی مدد کی, جبکہ وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ سارے لوگ تھے وہاں تو جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ لڑکیاں جو دو کھڑی تھی وہاں جا کر ان کے جانوروں کو پانی پلا. ایسے ہی دوسرے بھی یعنی ان کی جو اچھائیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. سبحان اللہ. اور نبوت جو ہے وہ کسی کو ایسے ہی نہیں ملتی, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے. اور پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. یہ ساری جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عذر تھے کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے, میری زبان یہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں. تو اس عذر بیان کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا کی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کا ذکر سورہ طہ میں ہے. اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے اور میرے گھر والوں میں میرے لیے وزیر مددگار بنا دے, یعنی میرے بھائی ہارون کو. اس سے میری پشت مضبوط ہوا. دیکھیں ہم لوگ ابھی جو بات کر رہے تھے نا یہی سامنے آ گئے, سورہ طہ آیت نمبر 25 سے 36. اس کو میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کرے اور تجھے کثرت سے یاد کرے. بلا شبہ تو ہی ہمیں ہر حال میں خوب دیکھ رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ تجھے تیرا سوال یقیناً دیا گیا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگے تھے وہ عطا کیا, یعنی ان کے بھائی کو ساتھ عطا کیا. فارسل الی ہارون, یعنی جبرائیل علیہ السلام کو کے ذریعے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کی. پھر آگے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَهُمْ اور یعنی یہ بھی ان کے دل کا اندیشہ ہی تھا. وَلَهُمْ عَلَيَّ اور ان کے لیے میرے خلاف ذنب ایک گناہ ہے, الزام ہے. فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں أَن يَقْتُلُونِ کہ وہ قتل کر دیں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے قبطی کا غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا کہ جب وہ اور بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے لڑ رہا تھا. پھر بنی اسرائیل وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا. موسیٰ علیہ السلام گیا اور دونوں کے جھگڑے کو یعنی نپٹنے کے لیے کہ ان لوگوں کو جھگڑے سے روکے, لیکن پھر بھی وہ جو قبطی تھا وہ نہیں مان رہا تھا. تو ایک گھسا مارا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت پاورفل تھے, کہ ایک گھسا مارا تو وہ جو ہے وہ مر گیا. یعنی یہ ارادی طور پر نہیں تھا کہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے, بس ان کو روکنے کے لیے, اس قبطی کو روکنے کے لیے, مگر وہ مر گیا. تو یہاں اسی انسیڈنس کا ذکر ہے کہ غیر ارادی طور پر جو قتل کیا گیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں فرار ہو گئے. اب دوبارہ فرعون کے پاس جانے سے انہیں یہ ڈر لگا کہ وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اپنے نبی کو دلاسا دیا, کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلاسا دیتے اپنے دائی, دین کے دائی کو. قولا فرمایا, کلا ہرگز نہیں, فاصحبا پس تم دونوں جاؤ, بیااتینا ہماری نشانیوں کے ساتھ, انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ, مستمعون سننے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کو ہائی لائٹ کیجیے آپ لوگ, ہاں, کیونکہ یہ بہت کام آئیں گی یہ آیت نا, اور یہ بات ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں جو بات آئی نا کہ ابھی آیاتینا سے سب سے پہلے کیا مراد ہے, دلائل اور برہان ہے جس سے پیغمبر کو آگاہ کیا جاتا ہے, اور وہ معجزات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو دلائل ہے اور جو معجزات ہے وہ لے کر جائے فرعون کے پاس, اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے کر کہا کہ تم جو کچھ فرعون سے کہو گے اور اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گا تو میں سن رہا ہوں, اور ہم
اور یعنی میں تم سے بے پرواہ نہیں ہوں اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور تمہارے ساتھ بھی ہوں اور ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا. یعنی سبحان اللہ، یہاں جو بات آئی نا، ان معکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے. تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ ایسی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، یا اگر ہم لوگ کسی کی کو اچھی بات بتا رہے اور سامنے والا بگڑ رہا ہے اور پھر اگر وہ ہم پر الزام لگا رہا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو ان سب کے لیے، یعنی تمام دین کے دائی کے لیے اس میں یہ ہے، کیا ہے، تمام جتنے بھی دین کے جو دائی ہے، جو بھی دعوت دیتے، جو بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، جو بھی عمل بالمعروف وینہون عن المنکر کرتے، یعنی کہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، تو ان سب کے لیے اس میں تسلی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. اور دیکھیں کوئی بھی، یعنی ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، یہ دونوں بھی ہو سکتے، صرف دین کا دائی نہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. تو جو مظلوم ہے تو اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس بندے کی حفاظت کرے، اس مظلوم کی حفاظت کرے. تو سبحان اللہ، یہاں مگر ایز اے دین کا دائی ہم لوگ لیں گے کہ آپ بتائیے ابھی کہ دیکھیں، جب ہم لوگوں کے سامنے کچھ بولنا چاہتے ہیں، کوئی عمل بالمعروف، یعنی عمل بالمعروف کیا ہے، نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا. یعنی کہیں کوئی جگہ پہ کہیں جاتے ہیں ہم لوگ، اپنی فیملی ہو کوئی بھی ہو، تو ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ ان کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہم کیوں نہیں روکتے؟ بتائیے کیا خوف ہوتا ہے اپنے دل میں؟ یا تو ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام ہے نا، جو کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، ان کی بات کریں. ہم لوگ اپنا اپنا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز، تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سن کے بھی ہمت ہوں گی نا، کیا ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے، کیوں نہیں ہم کہہ پہلے تو پاتے؟ لوگ ہماری مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو ابھی جمعہ ابھی مولانا ہاں بن گئے. ہاں پھر یا تو بالکل پھر ہم سے جھگ ناراض ہو جاتے، قطع تعلق کرتے ہیں. بالکل. اس وجہ سے ڈر لگتا ہے. جی سبحان اللہ، بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اللہ تعالیٰ بہت سی علم میں اور اخلاص میں اور نیک اعمال میں برکت ڈالے. تو یہی سارے ڈر ہوتے ہیں نا کہ وہ ہم کو میم جھٹلائیں گے، ہم ہم کو کو مانیں گے ہی نہیں، ہے نا. جی اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بتائیں. جی میم جی بتائیں. جی میم ہم کو یہ جو سارے ڈر ہوتے ہیں نا، تو یہ ہوں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو تو موت کا ڈر تھا نا، یہ موت کا ڈر تو نہیں ہوتا ہمیں کبھی، ہاں لیکن ہاں اس سے کم بالکل ہی ڈر ہوتا بالکل. ہے، پھر بھی ہم ماشاء کوشش اللہ. نہیں کرتے. ہاں یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ نکالا آپ نے. موسیٰ علیہ السلام کو تو موت کا ڈر تھا کہ وہ ہمیں مار دیں گے، پھر ہم کیوں ڈرتے اتنا، ہم کو تو کوئی پھر بھی اللہ یعنی. تعالیٰ بول کے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں سبحان اللہ. دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی نا، کہ ہم لوگ کس بات سے پھر اتنا ڈرتے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لوگ ڈرتے ہیں، بہت میم ڈرتے ہیں ہم بہت سے لوگ. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے گھر والوں کو سدھارو پھر ہمیں سدھارنا، کیونکہ کبھی ہاں صحیح. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر والے لگے ہوئے نہیں ہوتے نا، تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی وہ ڈر رہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں الٹ کے یہ کہہ دیں گے پہلے اپنے گھر میں دیکھو. ہاں ہاں یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ پہلے تم اپنے ہی گھر والوں کو دیکھو بھائی کیا کر رہے ہو. تو یہ کیا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اب یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں ابھی کتنے پیغمبر ہے، کتنے انبیاء ہے کہ جو بہت نیکی کے کام کرتے تھے اور کتنے لوگوں کو وہ دین کی دعوت دیتے تھے اور وہ نیکی پر آتے تھے، لیکن ان کے خود کی اولاد، ان کے خود کے بھائی، سب کے اگزامپل ہے ہم لوگوں کے پاس. بتائے جلدی جلدی. جی جیسا اللہ کے جی نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چاچا ایمان نہیں لائے تھے، مرتے جی دن تک بھی انہوں بالکل نے کتنی صحیح. اور کوشش کری تھی. بھائی کا ایگزامپل دیجیے. بالکل صحیح، بھائی کا ایگزامپل دیجیے. کوئی اور بھی؟ نوح علیہ السلام کا نوح علیہ بیٹا، السلام اور ان کی بیوی اور بیٹا، لوط علیہ السلام کی وائف. اور لوط علیہ السلام ابراہیم کا علیہ بیٹا، السلام کی ابراہیم بیوی، علیہ السلام اور ان کے ابراہیم علیہ والد. السلام کا والد. بالکل. اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہے نا، ایک بھائی ایسے اور دیکھے دوسرے بھائی کیسے تھے. تو سبحان اللہ، ساروں کے، یعنی ہم لوگوں کے پاس ساروں کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سارے، یعنی کیا وہ جب دوسروں کو دعوت دیتے تھے تو کیا اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے ہوں گے؟ ضرور کہتے ہوں گے اپنے گھر والوں کو بھی. مگر سبحان اللہ، ہدایت ہم لوگ کتنی بار کیا ہم لوگ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت اسی کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گا اسے ہدایت دیں گا.
تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اگر کوئی ایسی بھی بات کرے نا تو ہمیں ڈسہارٹ ہو کر بیٹھ جانا نہیں چاہیے کہ ہاں یہ تو صحیح بات کر رہے، پہلے تو مجھے اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو بتانا چاہیے. تو یہ سارے نا یہ لوگوں کے ٹیکٹس یعنی ایک یہ رہتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے روکے نیکی کے کام سے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، کیونکہ کوئی سننا نہیں چاہتا نا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہم لوگ کسی کو بتائے اور دلیل کے ساتھ بتائے تو پھر ان کو یہ ہونا پڑے گا نا، تو اس کے لیے وہ سننا نہیں چاہتے. تو سبحان اللہ، پھر ہم لوگوں کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، یعنی سبحان اللہ وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے، جب سنتا ہے تو مدد بھی کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جب کبھی وقت رہتا ہے اور ہم لوگ کوئی بات نہیں پہنچاتے اسی خوف اور ڈر کے مارے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل سے یہ خوف نکال دے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی والا بنائے کہ انا معکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. معکم وہ ایک آیت میں مستمعون. ابھی گزری نا ہم لوگ کی، انا معی ربی سیہدین، بے ہاں شک جی جی سبحان آتے اللہ. ہیں ان قریب میری ہدایت رہنمائی ہاں کرے ہاں گا. جی جی اللہ تعالیٰ بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم. تو یہی سب باتیں یہاں سے پتہ چلی. چلے آگے دیکھتے ہیں. فَأْتِيَا فرعون، پھر جاؤ فرعون کے پاس، فقولا تو کہو، انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم رسول ہے رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان آیات میں، آگے بھی دیکھتے ہیں، ان ارسل، یہ کیا بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. تو یعنی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور اسے کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نہیں، سوری یہاں دیکھیں کیا، سبحان اللہ، دیکھیں قرآن میں جو ایک لفظ بھی آتا ہے نا تو اس کا بھی کتنا معنی ہے. یعنی یہ جو قرآن کی جو یہ ہے نا عربی زبان، وہ کتنی فصیح ہے اور کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اس طرح سے یعنی معلوم پڑتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ کس طرح سے. ابھی یہاں یہ بھی آ سکتا تھا نا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مگر یہاں کیا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تو کوئی بتائے گا، تھوڑا سوچئے کہ یہاں کیوں رب العالمین کی بات آئی. رسول کیونکہ اللہ فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. اپنے آپ کو رب بولتا تھا نا، اور رب ماشاء اللہ العالمین بہت یعنی کہ ہوشیار ہے بھائی دنیا میں آپ لوگ تو، ماشاء اللہ سارا لا کچھ قوت آ الا گیا. باللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید سمجھ اور بوجھ عطا کرے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں رب العالی ہوں، ہے نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا، جو تمام جہانوں کا رسول ہے. تو تم کہاں سے رب ہو گئے بھائی، ہے نا. تو یہاں یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیارے نبی یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیج کر مظلوم کمزور بنائے ہوئے جو بنی اسرائیل جو غلام تھے، تو ان کو فرعون کی غلامی سے نجات کے لیے بھیجا. اور یہ غلامی کب سے تھی، مختلف اس میں ذکر آتا ہے. ایک اس میں آتا ہے کہ 400 سال غلام بنا کر رکھا تھا. اور یہ جو فرعون جو یہ ہے نا، تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ فرعون کیا ہے، مصر کے بادشاہوں کا کیا ہے، نام ہے کہ لقب ہے. لقب ہے. ہاں، تو جتنے بھی مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب، یعنی ہر دور میں الگ الگ بادشاہ تھے تو ان کا لقب ہے. تو اس طرح سے یعنی ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا. یعنی در نسل جو ہے وہ غلامی چلی آ رہی تھی. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ نہیں، اس کے لیے نہیں، یعنی سبحان اللہ اس بات کے لیے، آگے کی بات کے لیے کہ وہ کسی کو یاد ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ مصر میں آئے تھے بنی اسرائیل. جی یوسف علیہ السلام کو ہے نا، یوسف علیہ السلام کو جب جی خیر دی گئی نا تو پھر انہوں نے اپنے ہاں فیملی کو بلایا ہے. جی 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 سبحان اللہ.
تو کس طرح سے یعنی وہ کتنے ٹھاٹ بات میں اور کتنے وہ تھے اقتدار میں تھے، سبحان اللہ، لیکن آخر میں آہستہ آہستہ کس طرح سے پھر ان پہ زوال آیا اور کس طرح سے جو ہے وہ غلام بنائے گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کو بھیجا ہارون علیہ السلام کو کہ وہ جائے اور دین کی دعوت دے لوگوں کو، یعنی ظالم قوم کو اللہ توحید کی دعوت دے، اور بنی اسرائیل جو کہ غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے تو انہیں جو ہے وہ آزاد کرائے. لیکن دیکھیں وہ کیا آزاد کریں گے بنی اسرائیل کو؟ کیونکہ اگر وہ آزاد کرتا ہے اور وہ اتنے سالوں سے ان سے اس نے کیوں غلام کیوں بنائے رکھا تھا؟ فرعون نے کیا کام لیتا تھا تو بنی نیچے اسرائیل سے؟ والے کام تھے وہ ان سے لیتا تھا، ہاں سارے کام وہ جو تعمیر کے اور مسجد سارے کام کو، وغیرہ کے کام جو. جی اور یہ پہلے میٹس جو وغیرہ بادشاہ سارا. جی پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ چرواہے بادشاہ تھے، تو ہاں وہ جو ہے نا وہ ان کو اچھا رکھتے تھے. تو جب یہ قبطیہ آئے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے فرینڈ ہے، اس لیے ان کو اب اچھے سے غلام بنا کے رکھنا پڑے گا، اور ان کو تو وہ بھگا دے مار کر. سمجھے؟ جی اور دیکھیے اور فرعون جو ہے وہ 1 سال یعنی بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں کو، اور 1 سال رکھتا تھا. تو یہ کیوں ایسا کیوں کرتا تھا وہ؟ تاکہ شروع ماں کی وہ جنریشن ہو نا کام کرنے کے لیے اس کے لوگ ہوں کام اس کے پاس. نا. جی بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم. دیکھیے وہ سب کو اگر ذبح کر دیتا تھا تو ان کے کام کون کرے گا، ہے نا؟ تو وہ ذبح کرتا تھا 1 سال، اور 1 سال جو چھوڑتا تھا نا تاکہ ان کے وہاں غلامی کرے. وہ اگر سبھی مر جاتے تو کون کام کرتا تھا؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ یعنی جو ایسی اس قسم کے جو بادشاہ رہتے تو وہ کیوں یہ باقی رکھتے تھے؟ تاکہ ان کی خدمت کرے، ان کے کام کرے، ان کی غلامی کرے. تو یہ ان کی ٹرکس رہتے ہیں ان کو، یعنی وہ اسی لیے تھوڑے بہت ایسے رولس اور ریگولیشن بناتے کہ ہاں بھائی یہ مزدوروں کے، یہ اس کے لیے، مگر وہ ان کی خود کی یعنی اپنی ہی ان کا خود کو ہی اپنا ہی کام لینا ہوتا تھا ان لوگوں سے. چلے آگے دیکھتے ہیں. قولا علم، پھر اس نے کیا کہا فرعون نے؟ قولا کہا علم نربکا، کیا نہیں ہم نے کیا نہیں ہم نے پالا تجھ کو فینا اپنے درمیان، ولیدہ بچپنے میں، ولبستا اور تو ٹھہرا فینا ہمارے درمیان، من عمر کا سینین اپنی عمر میں سے کئی سال. تو پھر جو ہے وہ یعنی جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور دعویٰ کیے تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ یعنی اپنا احسان یاد دلانے لگا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کہ کہنے لگا. اور یہاں جو لفظ ہے نا نوربکا کہ کیا معنی ہے؟ نوربکا ربا یعنی کہ پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات سن کر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی کہ رب اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کی، تو فرعون نے اس کا رد یعنی فرعون کا اس کے اوپر رد عمل کیا تھا کہ فوراً سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبہ جو تھا جو وہ کہہ رہے تھے اس پر غور کرنے کی بجائے وہ ان کی تحقیر کرنا شروع کی، یعنی ان کو حقیر بنانا شروع کیا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور تنقید کرنا شروع کی کہ تو وہی تو نہیں ہے جو تو وہی ہے نا جو ہماری گود میں پلا اور ہمارے یعنی ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے. جیسے کہ کوئی اس طرح سے کہے یعنی موسیٰ نے جو ہے وہ اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون نے اپنا احسان یاد دلا کہ تو ہماری تو جیسے کہ کوئی اس طرح سے کہے نا کہ تو ہماری تو یعنی تو ابھی نمک حرامی کرتا ہے، یا اس طرح سے کہے کہ ہمارے ٹکڑوں پر تو پلتا تھا اور اب آیا ہے ہمارے پاس کہ نبوت کا دعویٰ لے کر. تو اس طرح سے اس نے فرعون نے یعنی دعوت کو تو قبول نہیں کیا اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کیا ہوتا ہے؟ حقیر سے ہے، یعنی کسی کو حقیر بنانا، حقیر سمجھنا اور اس کی کوشش کرنا کہ یہ حقیر ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں حقیر بنانا کسی کو. تو اس کا جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ، اور تو نے کیا اپنا کام. نہیں، یہ بھی اس کی بات ہے
التی فعلت وانت من الکافرین، اور وہ جو کیا تو نے، وانت اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے تھا۔ یہ بھی فرعون کی بات ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بری لگی، تو اس کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی، یعنی ڈائریکٹ جو ایک غلام قوم تھی، ایک غلام یعنی غلام قوم سے، اور وہ بھی ان کے ہی گھر میں پلے بڑے، جو پلا بڑا بچہ تھا، تو وہ یعنی کچھ سال کے بعد آ کے کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور بنی اسرائیل کو چھوڑو میرے ساتھ، ان کو آزاد کرو اپنی غلامی سے۔ تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی اس نے کوشش کی، اور اپنا اور ان کا ماضی یاد دلایا کہ تم تو وہی ہو جس نے وہ حرکت کی تھی جو تم نے کبھی کی تھی۔ یعنی یہاں کس کی طرف اشارہ ہے اس کا، فرعون کا، کہ جو قبطی کو قتل کیا تھا، ہے نا، قتل کی طرف، ہاں قبطی کے قتل کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو وہی ہو جس نے قتل کیا تھا، یعنی تم ہمارا ہی نمک کھا کے ہماری ہی آدمی کو قتل کیا، اور احسان فراموشی کی اور ناشکری کی۔ یہاں جو ہے نا من الکافرین، تو کافر یعنی کہ کفر نہیں ہے یہاں، بلکہ ناشکری کی، اور تم نے ہماری ناشکری کی، یعنی ہمارا ہی نمک کھایا اور ہمارے ہی لوگوں، ہماری بندے کو مار دیا، تو یہاں یہ بات آئی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنا احسان یاد دلایا، فرعون نے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان دلایا۔ تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اور احسان کے بارے میں کیا بات آپ جانتے ہیں بتائیں؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں احسان ماننا، کسی یعنی کو کسی اپنے حق سے زیادہ دینا، نہیں وہ نہیں سوری، ہمارا کوشچن صحیح نہیں تھا، یعنی کہ احسان جتلانا وہ ہے، کہ احسان جتلانے کے بارے میں کیا وعید ہے؟ اس کے لیے سارے نا اپنا اچھا عمل اپنے بیکار ہوتا ہے، برباد ہو اچھے جاتا کام نیکی ہو ضائع ہو جاتے جاتی ہیں۔ اللہ نیکی ضائع تعالیٰ ہو اس جاتی ہے۔ کی طرف نظر رحمت سے نہیں نظر دیکھیں گا رحمت جو نہیں کرے۔ احسان کریں گا، اور قرآن میں بھی یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن میں سورہ جو آتا ہے نا، جو سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جو یعنی کسی کو دے کر پھر احسان جتاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو تم کو اتنا اتنا دیے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گا۔ تو دیکھیں یعنی احسان جتانا جو ہے وہ احسان کرنا نہیں، احسان جتانا، احسان کر کے جتانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیا احسان جتاتے ہیں ہم لوگ؟ سوچئے کبھی، اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیے رہیں گے، کچھ نہیں چلے بہت اچھا کیا آپ نے، اور پھر ذرا وہ آپ کے جب وہ ہمارے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، یا شکریہ نہیں کہتے، یا شکریہ کہنے کے بجائے اور وہ ہماری کوئی بات کی یعنی کچھ بھی مخالفت کرے یا کچھ بھی ہو، تو پھر دل میں یہ خیال آتا ہے نا انسان ہونے کے ناطے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی اگر کوئی میم کسی کے آخرت اوپر میں بھی اس کا اجر ہاں ملتا ہے۔ بالکل نیکی کر دریا میں ڈال، بالکل صحیح۔ تو اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہمیں یاد آئے نا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کسی کے اوپر بہت احسان کرتے چلے، کچھ ان کو دیتے رہے یا کچھ کرتے رہے، اور پھر وہی اسی شخص سے اگر ہمیں تکلیف پہنچے، تو ہمارے دل میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ دیکھو ہم لوگوں نے تو اتنا کیے نا، اور وہ شکریہ کی تو دور کی بات، بلکہ اور بول رہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، آتا ہے دل میں یہ خیالات، تو اس خیالات کو ہوا نہیں دینی ہے، اس بات کو دبانا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے نا۔ میم وہ اللہ تعالیٰ ہم ابو سب کو بکر رضی توفیق اللہ عنہ 9 تک ہے نا میم؟ چلے الحمدللہ، یہ 19 تک اپنا ہو گیا نا الحمدللہ۔ تو ابھی آگے کے ہم لوگ آج سنتے ہیں 19 سے 29 تک، ہاں، اور پھر اس کے بارے میں اور مزید دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فعلتها إذا وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن
أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله 29 हो गया. हाँ, जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक. आयत नंबर 20 है. क़ौला फ़अलतुहा, कहा मैंने किया उसको, इज़न तब, व अना, और मैं, मिनद दौलीन, भटके हुए लोगों में से था. यानी जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका इनकार नहीं किया. क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम पर जब फिरौन ने इल्जाम लगाया कि हाँ तू तो वही है कि जिसने ऐसा किया, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया कि नहीं मैंने कब किया. क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, क्या तुम्हारे पास कोई उज़र है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी काम, अगर कोई चीज में नमक ज्यादा हो जाए, छोटा सा एग्जाम्पल है कि हाँ देखो आज नमक ज्यादा हो गया, तो हम लोग बोलते हैं, नहीं सही तो है. कहा यानी ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. तो सुभान अल्लाह, यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात देखिए कि जब उन पर इल्जाम लगाया फिरौन ने कि तूने ही ऐसा किया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि क्या कहा कि मैंने कत्ल नहीं, यानी ऐसा भी नहीं कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, या इधर उधर की बातें नहीं करने लगा, बल्कि क्या करने लगा, और ना ही टालने की कोशिश किया, बल्कि उसका एतराफ किया. यानी जो हो गया गुनाह, जो बात हो गई, तो उसका एतराफ किया उन्होंने. और यानी ये पैगंबर की खूबी होती है. सुभान अल्लाह, तमाम पैगंबर जो है वो इसी तरह होते हैं, वो बहुत सच्चे होते हैं. अल्लाहुम्मा जल्लना मिन्हुम, अल्लाह ताला हम लोगों को भी सच्चों में शामिल करे. और उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं भटके हुए लोगों में से था, यानी मेरे पास नबूवत का इल्म नहीं था, वही का इल्म नहीं था, और मुझे यानी और मुझसे ये कत्ल यानी एक्सीडेंटली हो गए, ना दानिस्तगी से, यानी इरादी तौर पर नहीं किया, इंटेंशनली किसी को कत्ल नहीं किया किप्ती को, बल्कि अनइंटेंशनली जो है वो किया. और यानी क्योंकि वो नाहक बात कर रहा था, और मैंने एक गुस्सा मारा, एक मुक्का मारा, तो वो मर गया. तो यहाँ यही बात आई है. और यहाँ जो दालीन जो है ना, तो उसका मतलब है दौल लाम लाम, यानी कि ऐसा रास्ता भटकना कि वापसी के लिए निशान बाकी ना मिले. और यानी वही जो अभी बताया हमने कि नादानिस्तगी, ला इल्मी, या गैर इरादी तौर पर कोई काम करना, तो इसको दौलीन कहते हैं. यानी इसका मानी है कि जब मुझसे कत्ल हुआ उस वक्त ये इल्म की रोशनी मुझे नहीं दी गई थी, इल्म वही और नबूवत का इल्म मुझे नहीं था, और मैं भटके हुओं में था. और इसका दूसरा मानी ये, यानी ये भी इसका मानी आता है, और ये कत्ल मुझसे नादानिस्तगी में यानी अनइंटेंशनली हो गया, ला इल्मी में गैर इरादी तौर पर हो गया. और तीसरा मानी दौलीन का ये भी होता है कि इसका मतलब है कि सिर्फ गुमराह नहीं, यानी दौलीन का मतलब सिर्फ गुमराह नहीं होता, बल्कि दौलीन उसको भी कहते हैं जो सीधे रास्ते की तलाश में हो, और जो सीधे रास्ते की तलाश में हो, तो उसे भी दौलीन कहते हैं. जिस तरह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह अद-दुहा में आता है, वो वजद का दौलन फहदा, और हमने आपको तलाश हक में
سرگردہ پایا تو ہم نے ہدایت بخشی. سبحان اللہ. تو یہ سارے میننگ جو ہے وہ ڈالین میں آتے ہیں، یعنی کہ راستے کی، سیدھے راستے کی تلاش میں ہو اس وقت، یا تو پھر ان کرنے یا انٹینشنلی غیر ارادی طور پر ہونا، یا تو علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، وہی کا علم، نبوت کا علم نہیں تھا اس وقت ہونا. تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہے. تو اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو اگر کوئی لوگ آپ کو پچھلی باتوں سے، جس طرح سے دیکھیں یہاں ابھی وہ تو نیکی کا کام کرنے آئے تھے، حق کی دعوت دینے آئے تھے لوگوں کو، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے آئے تھے، توحید کی دعوت دینے آئے تھے، اور پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے، فرعون کے غلامی سے نجات دینے کے لیے آئے تھے. لیکن انہوں نے اس نے کیا کیا، فرعون نے کہ ان کو ہی جو ہے وہ چھوٹا دکھانا، حقیر دکھانا، اور ان کے پرانے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو کوتاہی ہو گئی تھی وہ یاد دلانا شروع کی. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جب کوئی دین کے لیے نکلتا ہے، کوئی نیکی کے کام کے لیے نکلتا ہے، اچھی بات کسی کو بتاتا ہے، تو اس کو کیا کہہ کر خاموش کرایا جاتا ہے کہ پچھلی باتیں، کہ ہاں تم نے تو یہی، تم تو ایسے کرتے تھے اپنی جوانی میں، تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو وہ کیا تھا، تو ابھی ہم کو بات بتانے آئے گی. تو یہ ساری باتیں پہلے بھی ہوتی تھی انبیاءوں کے ساتھ، اور آج بھی یہی سارا رواج ہے لوگوں کا کہ پچھلی باتیں. جبکہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی انسان پچھلی باتیں ہوئی ہے تو اس کو بھول جانا چاہیے، یعنی دوسرے انسان سے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہے، خود سے ہو گئے تو توبہ استغفار کرنا، اگر دوسرے سے ہو گئے اور اب وہ سیدھی راستے پہ آیا ہے تو اس کو پچھلے گناہ یا کوئی باتیں یاد نہیں دلانا چاہیے. مگر جب بھی جھگڑا یا کچھ بھی ہوتا ہے نا دو لوگوں میں، تو ان لوگ وہی پہلے کی بات یاد دلاتے، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں تک یہ یاد رکھتے کہ ہاں تم نے ایسا کہا تھا مجھے، تو وہی باتیں یاد دلاتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آیت نمبر 21. اور پھر جو ہے وہ، اور کیا تھا اس میں، ہاں فَفَرَرْتُ تو میں بھاگ گیا، مِنْکُمْ تم سے، لما جب، خفتم میں ڈرا تھا تم سے، فَوَهَبَ تو بخش دیا لی مجھ کو ربی میرے رب نے، حکم یعنی کہ قوت فیصلہ، وجعلنی اور بنایا مجھ کو، من المرسلین رسولوں میں سے. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں سے بھی یعنی سبحان اللہ، قرآن کی ہر ایک آیت میں کتنے ہم لوگوں کے لیے سبق ہوتے ہیں اور کتنی چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ آیت میں جو ہے وہی دیکھیں گے کہ کیا کہا کہ اور میں نے موسیٰ علیہ السلام نے، اور میں نے تم سے فرار حاصل کر لیا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب لوگ مجھے قتل کروں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم یعنی کہ نبوت، یعنی کہ قوت فیصلہ اور نبوت، اور مجھے رسول بنا کر بھیجا. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے انسان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی اس کو اسی میں پڑا رہنے نہیں دیتا، بلکہ اگر انسان کے اندر سچائی کی طلب ہوتی ہے، انسان کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. دیکھیں یہاں بھی کون سا قتل کا، کون سے گناہ کی بات آئی ہے، کون سا گناہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، صغیرہ گناہ کیا کبیرہ گناہ؟ کبیرہ، قتل کبیرہ ہوا گناہ. تھا کبیرہ. تو سبحان اللہ اس کے باوجود بھی دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں جو آیا نا فَوَهَبَ لِي، یعنی ہبہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ تحفے میں دینا. سبحان اللہ، انعام کرنا، صرف دیا نہیں انعام کیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ رجوع کیے. اب یہاں ذکر نہیں ہے مگر ہم لوگ پیچھے پڑ چکے کہ جیسے ان سے قتل کیا ہوا تو کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہ یہ حرکت کروائی مجھ سے اور یہ مجھ سے ہو گیا اور میں تیرے سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہوں. تو سبحان اللہ، ویسی اللہ تعالیٰ نے جیسی وہ رجوع کیے اور ویسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنی نعمت عطا کی. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حکمت، یعنی حکمت، قوت فیصلہ، نبوت، رسالت. اور ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، ہم کتنے گناہ گار بندے نا اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہم لوگ کو خیر دے رہے، کتنی بڑی بھلائی دے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں. تو سبحان اللہ، اس کے لیے اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت سے سبق ہے کہ اس میں بہت سے سبق ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ اگر گناہ ہو جائے، چاہے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، تو یہ سمجھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں میں تو گنہگار بندی ہوں، تو یہی سمجھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے اب تو میرے سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، گناہ ہو جائے تو بلکہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ نادم ہوتا ہے. اور جو گناہ کرتا ہی نہیں تو اس کے اندر ندامت نہیں رہتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو نہیں بہاتا. ایسا نہیں کہ گناہ کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو دوسروں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور خود کو بھی نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور آپ نے بھی مارک کیے رہیں گے، یہ سب فیلنگ کی بات ہے، آپ لوگ مارک کرتے ہیں نا کہ جب ایسی کوئی بات یعنی ہوتی ہے جو ہم لوگ کو بعد میں پچھتاتے ہیں ہم لوگ کہ کیوں کہ نہیں کرنا چاہتے، ایسا نہیں بولنا چاہتے اس کو، یا ایسا نہیں کرنا چاہتے. پھر اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے یا ایسے ہی جب عام حالات چل رہے ہیں، آپ بہت اچھے سے ہو رہے ہو تو اس وقت زیادہ قرب محسوس ہوتا ہے؟ بتائیے آپ. یہ سب باتیں ہم لوگ فیل کرتے ہیں، ہے نا، کہ جب ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے، پھر ہم ندامت کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس روتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنا انعام دیتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی اگر کتنا بھی گناہ کر رہا ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہے ہاں یہ تو گنہگار ہے، ہو سکتا ہے اس کا پتہ نہیں، یعنی ایسے ظاہر میں تو اپنے کو لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا پلٹتا ہوگا اور کتنا رجوع کرتا ہوگا اور کتنا روتا ہوگا اور کتنے. اور دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب دی؟ کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں تھے اور بہت عیش و آرام میں تھے، شہزادے تھے، اس وقت ملی کہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہاں سے فرار ہوئے، پھر کہاں پہنچے؟ 10 مدین سال پہنچے. مدین میں ہم جی ہاں 10 سال مدین میں ان کے پاس بکریا کیا تھا؟ چڑھائے، کچھ گھر بھی نہیں تھا، ماں. گھر والے تھے، ان کا اپنا وطن تھا، رشتے دار تھے، کوئی مال و دولت تھی، کچھ بھی نہیں کچھ تھا. بھی نہیں تھا. اتنا بڑا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے لیا. یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز دینا چاہتا ہے نا بندوں کو تو بڑی آزمائش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بڑا انعام جو ہے وہ بڑی آزمائش کے بعد ملتا ہے. تو یعنی سبحان اللہ، اور ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکالا بادشاہ کے محل سے، اور پھر وہ کہاں پہنچے بھاگتے ہوئے. وہ بھی خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، گھر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ گھر والے ہیں. اس حالت میں وہ نکلے اور وہاں 10 سال تک بکریاں چڑھائی اور وہ غلامی کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے، یعنی ٹرین کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹرین کرتا ہے آزمائش کے ذریعے اور پھر سارا جو ہے وہ نوازا. تو ایسا ہوتا ہے انسانوں کے یعنی زندگی میں کہ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کتنا برا ہوا زندگی، یعنی اچھے سے گزر رہی تھی، ایک دم سے کیا ہو گیا، تو سب کچھ چھوٹ گیا. اور لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جب انسان صبر کرتا ہے اور اس میں ثابت قدم رہتا ہے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک جو ہے وہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جس طرح سے ان کو بنانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح سے اس میں ڈھال دیا، ٹریننگ دی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. سبحان اللہ. اور یہاں جو حکمہ کی بات آئی نا، تو یعنی کہ نبوت بھی ہے اس کا میننگ، قوت فیصلہ بھی ہے اس کا میننگ، اور اقتدار بھی ہے. اور قوت فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اچھے اور برے کی پہچان، صحیح وقت پہ صحیح کام، صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کی صلاحیت. اور نبوت بھی ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثة جنت النعیم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حکمت عطا فرمائے. نیکسٹ ہے وتل کا، اور یہ نعمت احسان ہے، تمنوہا
تم نے یہ احسان کیا علیہ مجھ پر ان ابدت کہ تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اس کا مفہوم ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتایا کہ تم کو تو ہم نے ہی پالا پوسا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے پالا پوسا، لیکن یہ اس وجہ سے تھا کہ تم نے ہی بنی اسرائیل کو غلام بنایا رکھا تھا. اگر یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلام نہیں بناتے تو ان کے بیٹوں کو ذبح نہیں کرتے اور وہ ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتے، تو ان کی جو والدہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کو ٹوکرے میں نہیں ڈالتی اور وہ پانی میں نہیں بہاتی، اور پھر جو ہے وہ یہاں نہیں پہنچتے محل میں. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا تھا، اس کے لیے ہوا. ایک اس کا میننگ یہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو، تو تم نے مجھے پالا پوسا ہے، تو مجھ پر خرچ کیا ہے، تو اسی سے یعنی اسی میں سے خرچ کیا جو بنی اسرائیل کی تم غلامی کرتے ہو. یعنی جو کام تو مین کون کر رہا تھا؟ باس ایک ہوتا ہے، مگر کام کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ امپلائیز ہوتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل جو کچھ محنت کر رہے تھے اس کا ہی تو ان لوگ کو مال مل رہا تھا، بنی اسرائیل اور فرعون کو. تو یہاں دونوں بھی یہ مفہوم آتے ہیں. ہاں، اور پھر آگے دیکھتے ہیں. قولا سمجھ میں آئی نا یہ کہ ابتا کہ یعنی کیا اس کے مفہوم ہے. ہاں، پھر جو ہے آگے آتا ہے قول فرعون کہا فرعون نے وما رب العالمین، تو اس نے فرعون نے کہا کہ کون ہے تمہارا رب العالمین. فرعون نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ واقعی وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہاں کون ہے رب العالمین، بلکہ اس نے یہ سوال حقیر سمجھ کر کیا اور تکبر کے ساتھ کیا. وہ تکبر کی وجہ سے اس نے یہ سوال کیا. اور جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس سے یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ سوال علم کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ لوگ معلوم کریں کہ کیا ہے اس کا مطلب، یا بلکہ بعض اوقات کوئی جو سوال ہوتے ہیں نا، ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہے. اور یہ سب کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اپنی نیت کیا ہے. کہ سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی نیت ہے کہ ہاں میں اس کو سوال پوچھوں، دیکھوں، ٹیسٹ کروں کہ اس کو کتنا آتا ہے، یہ سمجھ کر سوال کر رہے ہیں کیا واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں اس کا کیا مطلب ہے. تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو یہ جو اس کا سوال تھا نا، تو فرعون کا وہ حقیر، سامنے والے کو حقیر سمجھنے کے لیے اور تکبر کے لیے تھا. تو دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. ہم لوگ کو چیک کرنا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی سوال کرتے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں. اللہ ہم لوگوں کی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھے. کیونکہ وہ جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، ہے نا، کہ وہ کہتا تھا کہ وما علمت لکم من الہ غیر، یعنی وہ اپنی قوم سے کہتا تھا. سورہ القصص آیت نمبر 38 میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، یعنی میں تمہارا خدا ہوں. اور اسی لیے یعنی وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اور اپنی قوم کے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا رکھی تھی، ڈال دی تھی کہ وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے، یعنی کہ رب یعنی کہ خالق، مالک، رازق سب وہی ہے. اس لیے اس نے ملک بھر میں اس کے مجسمے، اسٹیچوز بنا لیے تھے اور جن کی پوجا کی جاتی تھی. تو اسی لیے اس نے ایسا کہا. پھر آگے دیکھتے ہیں. قول رب السماوات والارض وما بینہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی کوئی بات مائنڈ کیے بغیر اور غصہ کیے بغیر کہ وہ ایسی سی بات کر رہا ہے کہ حقیر سمجھ رہا ہے اور اس کے لیے ایسے الٹے سلٹے سوال پوچھ رہا ہے، بلکہ آرام سے جو ہے وہ جواب دیتے جا رہے ہیں. یعنی یہ سبحان اللہ، یہ انسان کو نا ایک یعنی اپنے کیا تھا، وہ بہت اچھی کچھ بات تھی، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی بات کو نا، اس کا آنسر دینا چاہیے. مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا پوچھنے کا انداز یا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان ریئیکشن شو کرتا ہے. چلو ہم دیکھیں گے وہ اس کے بارے میں. بہت اچھی کچھ چیز ہم کو پسند آئی تھی کہ ٹاک میں نا، تو وہ ہم نے لکھے تھے، انشاءاللہ وہ کبھی بتائیں گے. تو یہاں یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی کوئی بات میم یہ نا کہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے. ہاں رائٹ. ہاں تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل تھی. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. رسپونڈ کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے.
तो जी मगर बाज औकात इंसान रिएक्ट करता है ना फौरन से, जी जी, मतलब फौरन रिएक्शन देते हैं, बल्कि हाँ सोच समझ के हमको उसका आंसर हाँ देते राइट, हाँ अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हम सबको, है ना, बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाए जो आसमान और जमीन का रब है और उसका भी जो इन दोनों के दरमियान है, यानी वो उन सब की चीजों का खालिक है, मालिक है। रब यानी जब रब आ गए तो वो सारी चीजें फिर याद कीजिए, खालिक, मालिक, राजिक और मुदब्बिर, सब का करने वाले है ना, वही माबूद बरहक है और इसका कोई शरीक नहीं है। उसी ने तमाम आशिया को पैदा किया और सारी मखलूक उसी के गुलाम है और उसके सामने आजिज है। यानी ये मूसा अलैहि सलाम की दावत का, और यही मूसा अलैहि सलाम की दावत का अहम पहलू था, मेन पॉइंट था, कि लोगों को, जो फिरौन और उसकी कौम को रब का तारुफ कराए, तौहीद की दावत दे कि रब कौन है, जो आसमानों और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है उसका रब है, उसका पालने वाला है। तो यहाँ यही है, और मैं उसका नुमाइंदा हूँ। और फिर आगे है आयत नंबर 25, खौला लिमन, कहा उसने, फिर वो कहने लगा, कहा वास्ते उसके जो हवलहू, उसके आसपास, अला तस्तमीऊन, क्या तुम सुनते नहीं। यानी लिमन हाउलहू से मुराद, यानी फिर जो है ये फिरौन कह रहा है अपने दरबारियों को, लिमन हाउलहू यानी कि फिरौन के दरबारी और सरदार जो भी वो वहां बैठे हुए थे दरबार में, हाँ, तो उन लोगों से फिरौन कह रहा है कि तुम सुन रहे हो इसकी बातें, क्या तुम सुनते हो, क्या क्या कह रहा है ये, यानी उसको, और यानी ताज्जुब से, यानी इस बात से ताज्जुब नहीं हो रहा है, यानी तुम्हें इस बात से ताज्जुब नहीं हो रहा है कि मूसा कह क्या रहा है कि तुम्हारा इलाह मेरे सिवा कोई और है। यानी दूसरों को भी उसने जो है वो इसमें ये करने की कोशिश की, इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि देखो ये क्या कह रहा है। तो सुभान अल्लाह, देखिए यहाँ से भी हम लोग वो इन आयत को अभी जब पढ़े ना, तो क्या पता चलता है कि जब भी कोई लोगों को दीन की दावत देता है, नेकी और खैर की बात बताता है, बुराई से रोकता है, तो उसमें सामने वाले का क्या होता है, यानी रिएक्शन क्या होता है, क्या वो उसको इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, क्या हाँ बताओ क्या बता रहे हैं, या सुनी सुनी कर देते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, क्या उसको हैं। हार हम पहना बल्कि देते हैं, क्या बात ही उसको, बदल देते हैं ना, डाइवर्ट हाँ करने की कोशिश है, करते हैं। हाँ, और बाज औकात वहां से निकल जाते हैं, या हाँ बाज औकात ऐसा करते हैं कि भाई इसने क्या सुना, हमने कुछ सुने ही नहीं। तो ये सारे रिएक्शन होते हैं, यानी जब भी कोई नेकी और खैर की बात, यानी कोई भी अल्लाह और रसूल की बात किसी को भी बताएगा, कुछ अच्छा काम करने और बुरा काम करने से रोकने की कोशिश करेगा, तो लोग इसी तरह करते हैं कि इग्नोर करते हैं, यानी उसको हार नहीं पहना जाता है, ना ही उसको इज्जत देते हैं, ना ही उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ऐसा है, कोई नहीं कहेगा ऐसा, कोई कहेगा ऐसा कि अच्छा ऐसा है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और नहीं उसको इज्जत देंगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, बल्कि क्या करते, ताने देते, इग्नोर करते, या इंटरेस्ट ही नहीं देते, या सुनी सुनाई सुने सुने ऐसी कर देते। तो सुभान अल्लाह, यहाँ तो यहाँ जो है वो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मूसा अलैहि सलाम के जरिए तसल्ली दे रहे कि जिस तरह मूसा अलैहि सलाम ने मुकाबला किया वो तो फिरौन के साथ था, तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का, तो इससे दरगुजर करना, और जो भी है वो यानी अपना काम जो है वो जारी रखना, और हम सबके लिए भी इसमें यही सबक है। और यहाँ जो अभी आयत आई कि ताज्जुब, यानी क्या तुम्हें इस बात की ताज्जुब नहीं हुई कि मूसा क्या कह रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर कहा, यानी आयत नंबर 26 में, कि कौल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर, यानी उन लोग जो भी बात कर रहे थे, जो भी अगेंस्ट कर रहे थे, जो भी मुखालिफत कर रहे थे फिर, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का देखिए एक अपनी इसमें लय में जो है वो बात करते जा रहे, फिर अल्लाह ताला की बात की कि हाँ, यानी हमारी तरह नहीं कि अगर हम लोग अल्लाह ताला की बात कह रहे हैं, कोई अच्छी बात बताना चाह रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, तो हम लोग फिर वो बात छोड़कर उनकी बात करने लगते हैं जो सामने वाले का इंटरेस्ट है। अल्लाह ताला हम लोगों के हाल पे रहम फरमाए। तो उन्होंने क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके सरदारियों को कहा कि वो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है, तो सुभान अल्लाह, और वही तुम्हारा खालिक है, और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी वही खालिक है। तो सुभान अल्लाह, ऐसा क्यों कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे इसलिए कहा कि अक्सर लोग जो अपने बातिल तरीकों की जो दलील देते हैं ना, वो क्या देते हैं कि हाँ हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही करते थे। और आज के भी दौर में जब भी अगर लोगों को रोका जाता है ना, कोई भी रस्म रिवाज या कोई भी बिदात से,
تو کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو پہلے سے یہ کرتے آ رہے. تو یہی یہاں بھی انہوں نے اس کے لیے کہا کہ تمہارے پہلے جو باپ دادا تھے نا ان کا بھی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر آیت نمبر 27 قال ان رسولکم الذی، کہا فرعون نے بے شک رسول تمہارا وہ جو بھیجا گیا الیکم تمہاری طرف لمجنون، البتہ مجنون ہے. دیکھیں ساری باتیں ہو گئی. اب پھر کیا کہنے لگا فرعون کہ یہ تو تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا وہ تو مجنون ہے. یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے مروب ہو گیا اور اپنے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ جو ہے درباری جو ہے وہ بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ جائیں گے. تو اس کے لیے ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی اہمیت کم کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں فوراً سے کیا کہا یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، ایسی کچھ بھی باتیں کرتا ہے. تو کچھ یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اسی طرح ہوتا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے، دین کی دعوت دینے لگے تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو شاعر ہے. مشرکین مکہ جو تھے، سردار جو تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو مجنون ہے، یہ تو شاعر ہے، اس کو تو جن کا اثر ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہر دور میں ہوتے رہی ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ اسی میں ہے. دیکھیں سبحان اللہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب مشرق اور مغرب کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر وہ تم کچھ عقل رکھتے یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مجنون یا پاگل کہنے کے باوجود بھی غصے میں نہیں آئے، بلکہ مختلف انداز سے رب العالمین کے رب ہونے کی وضاحت کرے. اور یہ ابھی کیا کہا کہ جو مغرب اور مشرق، یعنی مغرب صرف، یعنی یہ تو فرعون جو تھا وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب العلیٰ ہوں، میں رب ہوں. مگر وہ اس نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مشرق اور مغرب کا رب. تو مشرق اور مغرب اور دونوں کے درمیان جو بھی ہے اس سب کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو سبحان اللہ. تو عقل سے کام لو، سوچو تو صحیح. یعنی مبلغ جو ہے وہ اسی انداز میں بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کی سوچ کو اکھاڑنا چاہیے، سامنے والے کو سوچنے کے لیے کوشچن پوچھ کر، اور اسی طرح تاکہ سامنے والے صرف سنتے نہیں رہے، سو نہیں جائے، بلکہ کوشچن پوچھ کے کیا کرتا ہے دین کا دائی؟ سامنے والے کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، کہ تم سوچتے نہیں ہو. چلے آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لئن اتخذت، کہا فرعون نے البتہ اگر تو نے بنایا الہن کوئی الہ غیری میرے سوا، لجعلناک من المسجونین، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو قید میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے. یعنی فرعون نے پھر دھمکی پر اترا، پہلے انسلٹ کیا، بے عزتی کیا، پاگل کہا، مجنون کہا، اور پھر جو ہے وہ کیا دھمکی پر اترا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، اس کی کوئی بھی دلیل اس کے پاس نہیں تھی کہ اس کا توڑ کر سکے. اور موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے میں اس کے قانونی اور سیاسی اختیارات پر زد پڑی تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے موسیٰ کی باتوں کے جواب میں اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی. تو وہ دھمکی پر اتر آیا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. تو سبحان اللہ، دیکھیں یہی طریقہ اس زمانے میں بھی تھا کہ اصحاب الاخدود کو یاد کیجئے، ہے نا، کہ اور آج بھی یہی ہے مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی ہو رہا ہے. یعنی جو کہتا ہے کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے تو ان کے اوپر آزمائشیں ضرور آتی ہے، اور وہ ضرور اس طرح کے جو ہے وہ جو ظالم حکمران ہے، جو طاقتیں ہیں، جو غیر اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں یا جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو سب لوگ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اصحاب الاخدود انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے 30 پارے میں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو آگ، یعنی جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو انہیں آگ کی خندقوں میں ڈالا جا رہا تھا، کودنے کے لیے اس میں کہا جاتا تھا. تو اس نے بھی وہی کہا. اور اس کا کیا طریقہ تھا کہ زمین میں جو ہے وہ گڑھے بناتا تھا اور اس میں ڈال دیتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا. یعنی پھر انسان بغیر کھائے پیے اور بغیر یعنی اس میں جو ہے وہ سسک کر مر جائے. تو آج بھی دیکھیں
جہاں بھی دنیا میں یعنی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح کے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے مرتے دم تک، اور سب کے دین کی، ایمان کی، جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکم عدل فی قضاءک اسألک بکل اسم هو لک سمیته به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی العلم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے قابو میں، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں تو نے اتارا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا. اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میرے آنکھوں کا نور بنا دے اور دور کر رنج و غم کو اور میرے فکر اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.